रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि आप तालिब इल्मों को कहा करते थे मरहबन बि तालिब इल्म, तालिब इल्म के लिए खुश आमदेद। तो मैं आप सबको हदीस क्लास में खुश आमदेद कहता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस क्लास को, हदीस को, हदीस हमारे पढ़ना हमारे लिए वो बायस बरकत हो, बायस खैर हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बहुत सारी दुआएं जो हदीस पढ़ने वालों के लिए हैं, बशारतें हैं, अल्लाह ताला वो सारी की सारी दुआएं और बशारतें अल्लाह हमारे नसीब में भी कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती, अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस को, मेरे कौल को सुनता है, फिर उसको हिफ्स करता है, उसकी हिफाजत करता है, फिर जैसे उसने सुना वैसे ही उसको आगे पहुंचाता है। तो अल्लाह ताला हमें भी इन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा दे। और एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह। जब इंसान इल्म के रास्ते पर निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला देता है। हदीस का इल्म मुबारक इल्म है। हदीस का इल्म आज 1445 साल बाद जब हम हदीस पढ़ रहे हैं, तो ये हदीस का इल्म और ये हदीस के इल्म की बरकत है कि ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी से, ज़ाते वाला सिफात से हमें जोड़ देता है। तो अल्लाह ताला हदीस को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हमारे लिए इसको बायस बरकत बनाए, इसको अल्लाह ताला हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए, इसको अल्लाह हमारे लिए हमारे अलबाकियात सालिहात में शामिल फरमाए, और फिर अल्लाह ताला हमें हदीस को सुन करके अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हदीस क्लास शुरू करने से पहले चंद एक इब्तिदाई सी बातें, नसीहतें मैं आपको करना चाहता हूं, और वो ये कि जब हम हदीस पढ़ेंगे तो जाहिर बात है हम इल्म हासिल करेंगे, लेकिन इल्म हासिल करने से पहले की हालत और इल्म हासिल करने और इल्म हासिल कर लेने के बाद की जो हालत और कैफियत है वो मुख्तलिफ होती है। बहुत सारी वो बातें जो पहले आपने नहीं सुनी होंगी वो सुनने के लिए मिलेंगी। फिर जब अहादीस को हम सुन लें तो फिर हदीस का एहतराम ये है, हदीस का ये एहतराम है कि हम हदीस को बिला हिलो हुज्जत उसको तस्लीम कर लें, उसको हम मान लें और हदीस पर हम अमल पैरा हो जाएं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आपका अमल है, आपका कौल है, तकरीर है। तो जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का एहतराम करेगा, कौल का एहतराम करेगा, वही दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एहतराम भी करेगा। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, आपकी बात का एहतराम नहीं करता, तो वो ज़ात का एहतराम भी नहीं करेगा। तो इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आपका कौल, आपकी हदीस मुबारक हम तक पहुंच जाए तो फिर हम उसको मान लें। जब हदीस हमारे सामने आएगी तो फिर दो तीन बातें हमारे सामने आती कि आज तक तो ऐसा नहीं सुना, ये बात इंसान सोचता है, उसके जी में, मन में ये बात आती है।
یا پھر وہ یہ کہتا ہے اچھا ایسا تو کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور اتنے سارے لوگ ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اچھا اگر یہ حدیث تھی تو پھر اتنے سارے جو لوگ ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو انسان یہ دو تین باتیں سوچ کر پھر خود ہی من میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں، جیسے میں کر رہا ہوں ویسا ہی ٹھیک۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہ سوچ اور فکر، یہ دراصل اچھی سوچ اور فکر نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک بہکاوا ہے، وہ روکنا چاہتا ہے کہ حدیث پر عمل نہ کیا جائے، تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ مسئلہ اس طرح ہے یا اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اب میرے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہنچ چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان مجھ تک پہنچ گیا ہے، تو اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اب ویسے ہی کروں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہی شیوہ بیان کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کیا جاتا ہے، تو وہ آگے سے ہی کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا۔ تو یہ سمعنا و اطعنا، سنا اور عمل کیا، اطاعت کی، یعنی سر تسلیم خم کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد اپنی مرضی نہیں چلانی، اپنی سوچ نہیں چلانی، پھر اپنے خاندان کو، کنبے قبیلے کو نہیں دیکھنا، معاشرے کو نہیں دیکھنا، پھر اپنے جو مذہبی جو لوگ ہیں، اپنے بزرگ ہیں، ان کو نہیں دیکھنا، بلکہ جو سب سے بڑا ہے، جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہذا ہم اس کی بات مانیں گے، باقی سب کا احترام ان کے بعد ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، یعنی کہ میں سب کا احترام کروں گا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی، آپ کا قول آ جائے گا، آپ کی حدیث آ جائے گی، آپ کی تقریر آ جائے گی، بس پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات مانوں گا، آپ کی ہی بات کو ہی میں سنوں گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ نظریہ بنا لینا چاہیے، یہ نیت کر لینی چاہیے، یہ ارادہ کر لینا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے پڑھنا یہ مفید ہوگا، باعث برکت ہوگا، ہماری اصلاح ہوگی، اور ہمارا جو علم ہے وہ نماز کے بارے میں ہو، طہارت کے بارے میں ہو، وہ عقائد کے بارے میں ہو، اخلاقیات کے بارے میں ہو، وہ معاشریات کے بارے میں ہو، اقتصادیات اور معاشیات کے بارے میں ہو، تو پھر ہمارا علم صحیح ہوتا چلا جائے گا اور حدیث کے مطابق ہوتا چلا جائے گا، اور جس کا عمل، جس کا فہم، جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کی زندگی وہ حدیث کے مطابق ہو گئی، سنت کے مطابق ہو گئی، یہی تو کامیابی، یہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ کیونکہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے تو وہاں پر تو میزان اور پیمانہ یہی ہوگا کہ جس کا عمل، جس کی نماز، جس کا روزہ، جس کا حج اور جس کا عقیدہ اور نظریہ وہ حدیث کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، بس وہ کامیاب، وہ پاس ہو گیا، اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا، جس عمل کرنے والے نے کوئی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، اگر اس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، وہ کام ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو پھر وہ کام مردود ہے، وہ رد کیا ہے، ریجیکٹ ہو جائے گا وہ کام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ہمیں یہی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد اور ضائع مت کرو۔ یعنی اگر تم نے عمل کیا قرآن کے مطابق، آپ کا عمل ٹھیک، عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور طریقے کے مطابق، عمل ٹھیک۔ لیکن اگر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہوا، پھر وہ عمل کسی کا ہے، کرنے والا کوئی ہے، وہ عربی ہے، عجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، وہ کوئی بھی ہے، تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قابل قبول ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اس کا عمل پھر قبول ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میں اور آپ یہی چاہیں گے کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں، کیونکہ انسان کو جیسے عمل کرنے کی فکر ہونی چاہیے، ویسے ہی عمل کے قبول ہونے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، حالانکہ وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کو بہت سارے امتحانات دے چکے ہیں، اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ ہیں، اللہ نے ان پر بڑا فضل اور کرم کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور جیسے بھی آزمایا تو وہ ہر آزمائش میں پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ٹھہرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے اولوالعزم پیغمبر ہو کر، اللہ کے خلیل ہو کر، جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تو اس وقت اللہ سے وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما، یعنی کہ میں اور میرا بیٹا ہم دونوں تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تو یا اللہ تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، چونکہ عمل کا فائدہ تبھی ہوگا جب وہ درجہ قبولیت حاصل کر جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے تمام کاموں میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ کام اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی سنت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ۔ لیکن جب انسان علم بھی حاصل کر لے، حدیث بھی پڑھ لے، اور پھر جب وہ تقابل کرنے لگے کہ میں نے تو یہ حدیث پہلے نہیں سنی، آج پہلی دفعہ سنا ہے، تو پھر وہ انسان اس حدیث کو مانے گا کہ وہ اپنی سوچ اور فکر کو ترجیح دے گا، وہ حدیث کو مانے گا کہ اپنے باپ دادا کو دیکھے گا، وہ حدیث کو مانے گا کہ اپنے علماء اور مفتیان کو دیکھے گا۔ کس کو دیکھے گا؟ وہ ظاہری بات ہے حدیث کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو بس میرا مذہب اور میرا نظریہ اور میرا طریقہ وہی ہے۔ اور ان سے کسی نے سوال کیا جی اگر آپ ایک مسئلہ یوں بیان فرماتے ہیں جبکہ قرآن پاک میں یوں ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا میری بات کو چھوڑ دو، میری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارو اور ویسے کرو جیسے قرآن میں ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر ایک اور سوال کر دیا جی اگر آپ مسئلہ یوں بتاتے ہیں، مسئلہ حدیث میں یوں ہو تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری بات کو چھوڑ دو، دیوار کے ساتھ دے مارو اور حدیث پر عمل کرو۔ سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کیا کہ آپ مسئلہ یوں بتاتے ہو جبکہ صحابہ کرام نے مسئلہ یوں بتایا ہو، پھر کیا کریں؟ تو پھر فرمایا کہ میری بات کو چھوڑ دو، دیوار کے ساتھ دے مارو اور جیسے صحابہ کرام نے کیا ویسے کرو۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ ایسا ہی قول ان سے ملتا جلتا ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اس سے ملتا جلتا ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اس سے ملتا جلتا ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور بہت سارے محدثین کرام کا، بزرگان دین کا یہ ایسے اقوال موجود ہیں۔ اس کا مطلب سارے کے سارے لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ جب حدیث آ جائے پھر ہماری بات کو چھوڑ دو۔ یہ بات صحابہ کرام نے بھی کہی، یہی بات تابعین نے بھی کہی، تبع تابعین نے کہی، محدثین نے بھی کہی، ائمہ نے بھی کہی، بزرگان دین نے بھی یہ بات کہ جب حدیث آ جائے پھر ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ حدیث کو پکڑنا، حدیث پر عمل کرنا
حدیث کو لینا، تو اس کا مطلب وہ سارے کے سارے لوگ ہمیں یہی بتا کر، تو لہذا آج ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، ہماری سوچ اور فکر بھی یہی ہونی چاہیے کہ جب ہم حدیث پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ ہم حدیث کے مطابق عمل کریں گے، بلا چون و چرا ہم حدیث کو کریں گے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کرنا بھی بالکل آپ کی ذات کے احترام کرنے کے بالکل عین مطابق ہے، بلکہ جو بندہ آپ کی بات کا احترام نہیں کرے گا وہ آپ کی ذات کا احترام بھی نہیں کرے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو آپ کی ذات کا تو احترام کرتے ہیں لیکن آپ کی بات کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت تھی، آپ کی جو صفات تھیں، آپ کا جو اخلاق تھا، کردار تھا، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے، اس کو ہندو پڑھتے ہیں، سکھ بھی پڑھتے ہیں، انگریز بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کی باتوں سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، آپ کی تعریف و توصیف وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، جزوی طور پر باتوں کو مان لیتے ہیں لیکن آپ کی مکمل طور پر اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے محبت کرنے والے ساری دنیا کے لوگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے امتی، ان کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ صرف احترام ہی احترام کرتے ہیں، تعریف ہی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک سچا محب رسول اور امتی وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور ایک ایک حدیث پر عمل کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو ان کے پاس صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ دعویٰ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے۔ تو یہ بنیادی گزارشات تھی، ان کے بعد اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بلوغ المرام کا جو لیول ہے یہ ہمارا لیول 4 ہے، تو اس میں ہمارے سبق کا آغاز ہوگا جو کتاب الصلاح سے، نماز کے مسائل سے، جو مسافر کی نماز اور مریض کی نماز کے جو مسائل ہیں، یعنی مسافر آدمی جو ہوتا ہے وہ نماز کیسے پڑھے گا، کتنی پڑھے گا، قصر کرے گا، پوری کرے گا، اور اگر وہ قصر کرے گا تو پھر اس کے لیے کتنا سفر وہ کرے گا تو قصر ہوگی، پھر کتنے دن تک وہ سفر کر سکتا ہے، تو کب وہ مقیم کے حکم میں ہوگا، کب وہ مسافر کے حکم میں ہوگا۔ تو اگر ایک مسافر ہے وہ مقیم کے پیچھے نماز اگر پڑھتا ہے تو پھر نماز پوری پڑھے گا، قصر پڑھے گا۔ اگر جو مسافر ہے وہ چند مسافر مل کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں پھر وہ کیسے پڑھیں گے، یہ ساری باتیں تو انشاءاللہ الرحمن تو ان پر ہم اس باب میں بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مسافر کسے کہتے ہیں، مسافر کی تعریف ہے۔ تو مسافر کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ اپنی اقامت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی رہائش گاہ کو چھوڑ کر وہ سفر اختیار کرتا ہے، تو لہذا وہ آدمی مسافر شمار ہوگا، اس نے اپنی رہائش کو، اپنی اقامت گاہ کو اس نے چھوڑ دیا، لہذا وہ مسافر ہوگا۔ یعنی مسافر وہی کہلائے گا جو اپنی رہائش کو، اپنے علاقے کو، اپنی اقامت کو چھوڑ کر زمین گھومنے، کسی کام کاج تجارت سے وہ نکل جائے، جبکہ ہاں تو اب اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد ہے مقیم، یعنی کہ انسان کی حالت کیا ہوگی؟ یا تو مقیم ہوگا یا پھر وہ مسافر ہوگا، یا وہ مریض ہوگا یا وہ تندرست ہوگا، یا وہ امن کی حالت میں ہوگا یا وہ خوف کی حالت میں ہوگا، یہ تین کیفیتیں بنیں گی۔ اب اگر کے حکام اور ہیں، اگر جنگ کی حالت میں ہے تو اس کی نماز کے حکام اور ہیں، لیکن نماز دونوں صورتوں میں پڑھی جائے گی، نہ تو امن نماز معاف ہے نہ جنگ کی حالت میں نماز معاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھے گا لیکن اس کی نماز کا طریقہ اور ہے، اور جو مریض آدمی ہے اس کے لیے کچھ خاص رعایتیں دی گئی ہیں لیکن نماز دونوں ہی پڑھیں گے۔
وہ تندرست آدمی بھی پڑھے گا، صحت مند آدمی بھی پڑھے گا، اور مریض بھی پڑھے گا۔ مقیم ہے اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، لہذا وہ بھی نماز پڑھے گا۔ لیکن جو بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر سفر پر چل جاتا ہے، وہ مسافر ہے، نماز تو وہ بھی پڑھے گا لیکن اس کے لیے احکام اور ہیں۔ تو لہذا یہ آدمی کی تین کیفیتیں ہوں گی، یا تو وہ مقیم ہوگا، یا مسافر ہوگا، یا وہ تندرست ہوگا، یا وہ بیمار ہوگا، یا پھر وہ حالت امن میں ہوگا یا حالت جنگ میں ہوگا۔ اب حالت جنگ میں ہے، وہ مریض ہے، وہ مسافر ہے، نماز تو پڑھے گا لیکن اس کی نماز کے احکام تھوڑے سے الگ ہوں گے، تو ان میں اللہ پاک نے اس کو کچھ رعایت کو۔ تو لہٰذا اب ہم جو پہلے بات کریں گے وہ کریں گے کہ مسافر کی نماز۔ اب مسافر کی جو نماز ہے وہ اس کو پوری پڑھنی چاہیے یا اس کو قصر کرنی چاہیے۔ قصر کہتے ہیں عام طور پر نماز جو ہے، مثلا ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ تین نمازیں ہیں، تو ان تین نمازوں کی چار چار رکھتے ہیں۔ تو جو مسافر ہوگا اور وہ ایک خاص جو مسافت ہے، خاص فاصلہ جو ہے طے کرے گا، تو پھر وہ قصر پڑے گا، یعنی چار میں سے وہ دو فرض پڑے گا۔ ظہر کے دو فرض پڑے گا، عصر کے بھی دو پڑے گا، عشاء کے بھی دو پڑے گا، اور عشاء کے ساتھ وتر بھی پڑے گا۔ باقی دو نمازیں رہ گئی، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز۔ تو فجر کی نماز چونکہ فرض ہی دو ہیں، لہذا ان میں سے تو ایک نہیں ہو سکتا۔ مغرب کے جو فرض ہیں وہ تین ہیں، لہذا وہ ڈیڑھ نہیں ہو سکتے، لہذا وہ تو فرض پورے ہی پڑے گا، اور فجر کے بھی دو فرض پڑے گا، ان میں کمی نہیں ہوگی۔ باقی اور عشاء کی نماز، تو ان کے جو چار چار فرائض ہیں ان میں سے دو دو پڑھ لے گا، تو یہ اس کی قصر نماز ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی۔ تو اس حوالے سے جو پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حدیث ہے ان عائشہ قالت اول ما فرضت الصلاة رکعتین واقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر، متفق علیہ، وللبخاری ثم هاجر ففرضت اربع وقرت صلاة السفر على الاول، وزاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ شروع میں نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اسی طرح دو رکعت برقرار رکھی گئی، جبکہ حضر کی نماز چار رکعت پوری کر دی گئی۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی، متفق علیہ روایت۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی، بس مدینہ میں چار رکعت نماز فرض کر دی گئی، جبکہ سفر کی نماز پہلی صورت پر یعنی دو رکعت ہی برقرار رکھی گئی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ سوائے مغرب کی نماز کے، کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں، اور سوائے صبح کی نماز، فجر کی نماز کے، کیونکہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے۔ تو اب اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی۔ نمبر ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ شروع میں جب نماز فرض کی گئی تو وہ ساری نمازیں جو تھی نا وہ دو رکھتے ہیں، مغرب کی تین ہی تھی، باقی دو دو رکھتے ہیں۔ تو یہ شروع میں نماز، جب نماز کا حکم آیا، نماز فرض ہوئی، اس وقت دو دو رکھتے، یعنی کہ فجر کے بھی دو فرض ہیں، ظہر کے بھی دو فرض ہیں، اور عصر کے بھی دو فرض ہیں، اور عشاء کے بھی دو فرض ہیں، اور مغرب کے تین۔ تو یہ دو دو نماز، دو دو رکھتے نماز فرض ہوئی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں کی جو رکعات تھی وہ بڑھا دی۔ وہ کیا ہو گئی کہ ظہر کے چار فرض ہو گئے، عصر کے چار فرض ہو گئے، اور عشاء کے چار فرض ہو گئے۔ یہ بعد میں ہوئی، ظاہری بات جب اللہ پاک نے چار فرض کر دیے تو چار پڑھے جائیں گے، لیکن جو فجر فرض تھے وہ دو ہی رکھے، اور مغرب کے وہ تین ہی رکھے، یعنی کہ ان میں اضافہ
نہیں ہوا۔ باقی جو سفر کی نماز ہے وہ 2 ہی رکھتے، یعنی کہ وہ پہلی حالت میں ہی رہی تو وہ 4 رکھتے نہیں، اس میں وہ 2 ہی کر دی گئی۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ یہ کہ فرض نماز 2 مراحل سے گزری ہے۔ فرض نماز 2 مرحلوں سے گزری ہے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ جب سفر اور حضر دونوں کی نماز مساوی تھی، برابر تھی، چنانچہ سفر اور حضر دونوں میں نماز پنجگانہ سوائے مغرب کی نماز کے 2 رکعت ادا کی جاتی۔ پہلا مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرے مرحلے میں سفر کی نماز کو تو اتنا ہی باقی رکھا گیا، البتہ حضر کی نماز کو پورا کر دیا گیا سوائے مغرب اور فجر کی نماز کے، جیسا کہ اب احادیث میں ہم نے پڑھ لیا۔ تو یہ اس حدیث میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آگے حدیث ہے سفر میں نماز کے بارے میں اور روزہ کے بارے میں، کہ سفر میں اگر کوئی نماز پوری پڑھتا ہے یا پھر روزہ رکھتا ہے، یا نماز وہ قصر کرنا چاہیے، روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ایک اپنا ذہن ہے، نظریہ ہے، سوچ اور فکر ہے، ایک وہ ہے جو حدیث میں، تو لہذا ہم اپنے نظریے اور سوچ فکر کو حدیث کے مطابق ڈھال لیں۔ تو روایت ہے وَأَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا ان النبی کان یقصر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر، رواہ الدارقطنی ورواته ثقات الا انه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشك علی اخرجہ البیہقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز کو قصر بھی فرما لیتے تھے اور پوری بھی فرما لیتے تھے۔ اسی طرح سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور نہ بھی رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے روات راوی ثقہ ہے، البتہ یہ حدیث معلول ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی علت ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی باب میں ایک محفوظ روایت وہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فعل مذکور ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بے شک مجھ پر قصر نماز کو پورا ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، گران نہیں ہے۔ اب یہ روایت ہے، اب اس سے پہلی روایت اور یہ روایت، تو اس میں تھوڑا سا تضاد ہے۔ تو بہرحال 2 باتیں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں بھی پوری نماز پڑھنا، لیکن حدیث کا یہ مضمون غیر صحیح ہے اور یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں کبھی کبھی روزہ نہ رکھنا بلا شبہ یہ تو ثابت ہے۔ باقی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ افطار بھی فرما دیا کرتے تھے، تو یہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں پوری نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کبھی کبھی پوری پڑھ لیتے تھے، کبھی قصر پڑھ لیتے تھے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے، چونکہ صحیح احادیث کے یہ خلاف ہے، صحیح احادیث کے یہ خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا بسا اوقات کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، بھلے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ صحابیہ ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ محترمہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال خطا کا امکان تو ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے۔ تو بہرحال بھول چوک تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے، اور بھی صحابہ کرام سے بعض مسائل میں وہ بھول ان سے ہو گئی یا ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی، پھر جب کسی دوسرے صحابی نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ حدیث ہے، لہذا انہوں نے پھر اپنا نظریہ چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا لیا۔ ایسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بات ہے یہ بات درست نہیں، حالانکہ وہ بہت بڑی فقیہہ تھیں، عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، لیکن بہرحال خطا سے تو کوئی بھی خطا کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تعلیل اور تعویل کے ساتھ سفر میں
وہ پوری نماز پڑھا کرتی تھی کہ انہیں اس میں کوئی مشقت نہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو مشقت ہوتی ہے یا مشقت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی منشا کو دیکھیں گے ہم۔ اب ایسے تو کوئی بندہ اگر فرض کر لو یہ کہے کہ فجر کے فرض تو 2 ہیں، لیکن میں اگر 4 پڑھ لوں تو مجھ پر کوئی مشقت نہیں ہے۔ ایسے کو حج کے بارے میں کہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، چکر تو 7 ہیں، لیکن میں 7 کی بجائے 14 چکر لگا لوں، مجھ پر کوئی مشقت تو نہیں ہے، میرے لیے تو آسانی ہے، میں کر سکتا ہوں۔ تو اب کیا مشقت نہ ہو تو کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ یہ ہماری مشقت پسند ناپسند یہ نہیں چلے گی، حکم چلے گا اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا ہم نے ہر کام میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہے، جتنا حکم دیا اتنا ہی کریں گے، اس سے ہم اضافی نہیں کریں، بھلے ہمارے لیے مشقت ہو آسانی ہو۔ بعض لوگوں کے لیے 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلو بھائی تم 5 نہ 2 پڑھ لیا کرو، فجر کی پڑھ لو، عشاء کی پڑھ لو؟ نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ اگر کسی کو 5 پڑھنے میں مشقت ہے تو ہم اپنی طرف سے آسانی نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کو 5 کی بجائے وہ 10 نمازیں پڑھے، وہ 2 کی بجائے وہ 4 رکعت پڑھے، 4 کی بجائے وہ 8 رکعت پڑھے اور کہے میرے لیے آسانی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے چلو بھائی تم 4 پڑھ لو، تم 8 پڑھ لو۔ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے لیے اختیار نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو دین جس حالت میں ہم تک پہنچا ہے، نہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں اور نہ اس میں ہم بیشی کر سکتے ہیں، نہ اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جو دین ہم تک پہنچا ہے، جتنا پہنچا ہے، ہم اتنا ہی اس کو مانیں گے، اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے نا، دراصل یہ نص کے مقابلہ میں، تو لہذا جب نص ایک طرف آ جائے، یعنی صحیح حدیث آ جائے، تو پھر کسی صحابی کی بات بھی معتبر نہیں ہو، کیونکہ اگر اس کو ہم معتبر مان لیں تو پھر نص کہاں جائے گی، وہ دلیل کہاں جائے گی، اللہ کے رسول کا طریقہ اور عمل کہاں جائے گا؟ تو اس طریقے سے تو پھر ہم ایک دروازہ کھول دیں گے اور یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، اور اس دروازے کے ذریعے سے اصل دین جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ یہی مسئلہ تو ہوا، کہاں ہوا؟ یہود و نصارہ نے اپنے دین کے ساتھ یہی کیا۔ بعض باتیں ان کو اچھی لگتی تھیں، انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب میں لکھا اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ جو چیز انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، انہوں نے اس کو اس سے خود ہی نکال دیا، تو اس میں انہوں نے کمی کر دی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کی یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، وہ جس آدمی سے خطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، تو اصل دین محفوظ اسی طرح ہی رہ سکتا ہے کہ نہ ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آگے روایت ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، رواه احمد وصححه ابن خزیمہ وابن حبان، وفي روایت كما يحب ان تؤتى عزائمه۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسا کہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانی جو ہے نہ کی جائے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک رخصت دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی رخصت کو قبول کریں، لوگ اس رخصت کو قبول کریں اور اتنا ہی کام کریں جتنا کہ اللہ پاک نے
کہا ہے، تو اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کر۔ تو رخص لہو کا مطلب کسی کو کسی بات کی اجازت دینا اور اسے سہولت دینا، اور درست یہ ہے کہ رخصت کی اصطلاحی اور شرعی تعریف بھی یہی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو احکام میں جو سہولتیں دی ہیں بندے ان پر عمل کریں۔ تو اب اس حدیث میں رخصتوں پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، اور گناہوں سے اور معاصی سے اجتناب کرنے کی ترغیب ہے، اور عزائم پر چلنے کی تاکید مذکور ہے، اور سفر میں قصر نماز کا ادا کرنا رخصت، اور حضر میں پوری نماز ادا کرنا یہ عظیم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک رخصت دے تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پر جود و کرم اور احسان جو کرتا ہے تو وہ بے پایہ ہے، بے انتہا ہے، کہ اس نے بندوں کو عبادت کی ادائیگی میں بھی رخصتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ مسافر کا قصر نماز ادا کرنا رب تعالیٰ کو محبوب ہے کہ یہ رخصت پر عمل ہے، اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے حدیث لائی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسافر کے لیے مشقت ہو یا نہ ہو اسے قصر نماز ادا کرنا افضل ہے، یعنی کہ اب افضل کام کون سا ہوگا؟ قصر نماز ادا کرنا، یعنی کہ مسافر آدمی ہے تو وہ ظہر کے دو فرض پڑھے، عصر کے 2 فرض پڑھے، عشاء کے 2 فرض پڑھے، تو یہ رخصت اس نے قبول کر لی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تحفہ دیا، اللہ نے اس کے لیے ایک آسانی کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی آسانی کو قبول کر لیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں رخصت دے رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں نے رخصت نہیں لینی، میں تو بس پورا ہی کام کروں گا۔ ارے بھائی، ہم کہہ رہے ہیں آپ سے رخصت لو، آپ چھٹی کر لو، کوئی بات نہیں، آپ کو سیلری پوری مل جائے گی، آپ آفس نہ آؤ۔ کہتا نہیں جی میں کیوں نہ آؤں آفس، میں تو آفس آؤں گا، میں تو کام کروں گا، مجھے چھٹی وٹی نہیں چاہیے۔ تو یہ بات دراصل اس بندے کو ناگوار گزرتی ہے جو بندہ اس کا بھلا سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو رخصت دے رہا ہوتا ہے، لہذا یہ اس کو بری لگتی ہے بات۔ اور جبکہ وہ بار بار کہے بھائی تم رخصت لے لو، تم چھٹی کر لو، ہماری طرف سے آپ کو چھٹی دی جاتی ہے، آپ تھوڑا آرام کر لو، سستا لو، آپ کی لیے آسانی ہو جائے گی، اپنے گھر رہو، وقت گزارو، تو یہ بات وہ مانے نا، تو وہ رخصت دینے والا شخص اس کو پھر اپنی توہین سمجھ، یار میں نے کیسے آدمی کو رخصت دی ہے، میں نے کیوں اس کا بھلا سوچا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب بندوں کو رخصت دے رہا ہے کہ بھئی یہ تمہارے لیے میری طرف سے رخصت ہے، تو کہ تم جب سفر میں جاؤ تو پھر نماز 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھ لیا، تو لہذا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو مسافر کے لیے مشقت ہو یا نہ ہو اسے قصر نماز ادا کرنا ہی افضل ہے۔ تو رب تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب رب تعالیٰ کو بے حد ناگوار اور مبغوض ہوتا ہے، لہذا اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچتا ہے اللہ کو اس کا بچنا پسند ہوتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، میں نے اس کام سے اس کو منع کیا، میں نے اس کو روکا تو اس نے میرا احترام کیا، میرا ادب کیا، اور جہاں سے میں نے روکا ہے یہ اس طرف نہیں کیا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہے، اس کو یہ چیز پسند ہے، لیکن اب یہ اپنی چاہت پر میرے حکم کو غالب کر رہا ہے، اپنی خواہش کو دبا رہا ہے، تو یہی تو بندے کا امتحان ہے۔ اب شیطان جو ہوتا ہے وہ خواہشات دلا رہا ہوتا ہے، بہکا رہا ہوتا ہے، اور اس کام کو اس کے سامنے بڑا ہی مزین اور وہ رنگین بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، دل میں طرح طرح کے خیال پیدا کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ شیطان کی ان تمام وسوسوں کو، اس کی تمام خواہشوں کو اپنے رب کے حکم اور اپنے اللہ کی رضا سے اس کو دھتکار دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، لات مارتا ہے، میں نہیں جاتا، میرے رب نے منع کیا، میں نہیں جاؤں گا، میں کام نہیں کروں گا۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے نے شیطان کی بات کو ٹھکرا دیا اور میری بات کو مان لیا۔ اب آگے حدیث آ رہی ہے جس میں یہ بات بیان ہوگی کہ قصر نماز تو مسافر کرے گا، لیکن وہ کتنے سفر پر قصر کرے گا، کب سے شروع کرے گا، تو اس کے لیے کتنے مسافت، کتنے میل یا کتنے کلومیٹر، یا پھر وہ کتنے دن تک قصر کرے گا، تو یہ ساری باتیں اس حدیث کے ضمن میں بیان ہوگی۔ روایت ہے ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین، رواہ مسلم۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت پر نکل جاتے تھے تو 2 رکعت یعنی قصر نماز ادا کرتے تھے۔ تو اب اس میں ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ میل کیا ہے اور فرسخ کیا ہے۔ تو یہ جو سفر کو ماپنے کے پیمانے ہیں، مسافت کو ماپنے کے پیمانے، میل تو ہمارے ہاں معروف ہی ہے، میل تو ہم سب کو معلوم ہے۔ اب یہ جو فرسخ ہے نا، یہ فرسخ فراسخ کی جمع ہے۔ ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں، تو حدیث میں کیا ہے؟ ثلاثتی فراسخ، اس کا مطلب تو 3 فراسخ ہوئے، 3 فرسخ، تو ایک فرسخ میں کتنے میل؟ 3، تو 3 3 9، یعنی کہ 9 میل ہو گئے، یعنی اس لحاظ سے 9 میل۔ تو اب قصر کی مسافت 3 میل ہے یا 9 میل، جیسا کہ مذکورہ روایت میں یہ امر شک کے ساتھ مذکور ہے، تو یہ شک راوی حدیث کا ہے، لیکن یہاں پر اس شک کی بنیاد پر پوری حدیث کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا، تو اب اس میں تطبیق دی جائے گی، یعنی کہ 3 میل ہیں کہ 3 فراسخ ہیں، تو اس میں تطبیق دی جائے گی۔ تطبیق یہ ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں کو اس طریقے سے ملانا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حدیثوں میں جب اذا تعارض تساقط، کہ جب 2 حدیثوں میں تعارض آ جائے پھر ان دونوں حدیثوں کو چھوڑ دو، ان پر عمل ہی نہ کرو، یہ غلط قاعدہ ہے، یہ غلط اصول ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان میں تطبیق دیں گے، ان کو جمع کریں گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث صحیح ہے تو پھر اس حدیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، پھر تو بہت سارا ٹکراؤ نکل آئے گا، پھر تو ہم بہت سارے لوگوں کو موقع دیں گے وہ اللہ کے رسول پر تنقید کریں کہ بھئی تمہارا نبی کبھی کچھ کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کی کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کفار کو، مشرکین کو، مستشرکین کو، اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو ہم یہ موقع نہیں دے سکتے، بلکہ جو صحیح اصول ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو ہم جمع کریں گے، اور دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ تو اب تطبیق اس طرح ہے کہ جو میل ہے نا وہ چھوٹا ہے اور جو فرسخ ہے وہ بڑا ہے، لہذا جو میل ہے وہ فرسخ میں خود بخود آ جائے گا، تو لہذا پھر اب ہم اصل کس کو مان لیں گے؟ ہم مان لیں گے کہ 3 فرسخ، تو اس میں میل خود بخود آ گیا، تو اس طرح ہو جائے گی تطبیق، میل فرسخ میں داخل ہوتا ہے، لہذا قصر مسافت 3 فراسخ یعنی 9 میل ہوگی۔ چنانچہ اتنے مسافت پر نکل جانے پر قصر نماز ادا فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ بات طے ہو گئی کہ جب 9 میل سفر کرنا ہو تو پھر قصر کی جا سکتی۔ اچھا، اب سفر کا آغاز کب ہوگا؟ یعنی کہ بندہ جب سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے تو اپنی بستی سے نکل رہا ہے، تو کیا اپنی بستی میں نماز پڑھے گا تو کیا قصر کرے گا، یا پھر وہ اپنی بستی سے باہر جا کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کو قصر کرے گا؟ حالانکہ ابھی تو وہ 2-4 کلومیٹر ہی گیا تھا، زیادہ دور تو گیا ہی نہیں، تو انہوں نے نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اب وہ پوری پڑے گا، قصر پڑے گا، چونکہ ابھی تو انہوں نے 2-4 کلومیٹر ہی طے کیے۔ تو اس بار یہ مسئلہ کیا ہے سارے کا سارا، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب اس بارہ میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی بستی سے نکل جائے گا، جب انسان اپنی بستی سے نکل جائے گا تو پھر وہ قصر نماز شروع کر دے۔ مثال کے طور پر اس بستی سے وہ باہر نکل گیا اور 7 کلومیٹر پر، 2 کلومیٹر پر دوسری بستی ہے، تو لہذا جب وہ دوسری بستی میں جا کر نماز پڑھے گا تو قصر کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے 9 میل یا 9 میل سے زیادہ سفر کرنا ہے، تو لہذا اب وہ اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی میں بھرے نماز پڑھے گا تو وہ پھر قصر نماز پڑھ لے گا، یعنی کہ اپنے شہر سے، اپنی بستی سے نکل کر وہ قصر نماز شروع کر دے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے تو ابھی تھوڑا سا سفر طے کیا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسافت قطع کرنے کے ارادے سے شہر سے نکلنے پر اور آبادی سے دور ہو جانے پر قصر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یا اتنی مسافت پر پہنچ کر اس کے بعد قصر نماز ادا فرمایا کرتے تھے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور نظریہ یہی ہے، تو لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ درست قول اور معنی پہلا ہی ہے، جب آدمی اتنی مسافت قطع کرنے کے ارادے سے شہر سے نکل کر آبادی سے دور ہو جائے، تو چاہے ابھی تک اتنی مسافت پر پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، اس کے لیے قصر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بھی سفر کتنے قصر جو ہے کتنے دن تک کی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ ایک بندہ وہ سفر پر گیا ہے، فرض کر لو وہ کسی شہر میں جا کے رہتا ہے، تو اب وہاں پر وہ 2 دن، 4 دن، ایک ہفتہ، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے اس نے وہاں رہنا ہے۔ اس کو پتا ہے میرے اتنے دن کا کام، اتنے دن کا کورس ہے، تو وہ اب قصر کرے نہ کرے، پہلے دن سے پوری پڑے یا پھر کتنے دن قصر کرے، اب یہ حدیث یہ مسئلہ ہے۔ تو اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ وعنہ قال، انہی سے روایت یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الى المدینہ، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ وعن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري۔ وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18، وله عن جابر اقام بتبوک 20 یوما یقصر الصلاة، ورواته ثقات الا انه اختلف فی وصله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر پر نکلے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام عرصہ کے دوران 2 رکعت نماز ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹ آئے۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف، تو پھر قصر نماز شروع ہو گئی، اور واپس آنے تک قصر نماز ہی پڑھتے رہے۔ اب اس میں کتنا وقت لگا، تھوڑا یا زیادہ، اس کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ سفر شروع کیا تو قصر شروع ہو گئی، جب سفر سے واپس آ گئے تو قصر بند ہو گئی، تو وہ قصر نماز پڑھتے رہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت میں صحیح بخاری کے الفاظ وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اقام النبی 19 یوما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن ٹھہرے، اور 19 کے 19 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کی۔ یعنی 19 دن ٹھہرے تو قصر نماز پڑھی آپ نے، ایسا نہیں کہ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن وہ قصر نماز پڑھ کے پھر پوری پڑھ لی، نہیں، آپ نے 19 دن ٹھہرے، 19 کے 19 دن ہی آپ نے قصر نماز پڑھی۔ رواہ البخاری، امام بخاری اس کو روایت کی۔ وفی روایت لابی داؤد 17، وفی اخرى 15، اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں 17 دن کا، جبکہ دوسری روایت میں 15 دن کے قیام فرمانے کا ذکر ہے، اور سنن ابی داؤد میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں 18 دن کا ذکر ہے، اور سنن ابی داؤد میں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں، یعنی غزوہ تبوک میں 20 دن قیام فرمایا، جس میں آپ قصر نماز ادا فرماتے رہے۔ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں، البتہ اس حدیث کے موصول ہونے میں اختلاف ہے۔ ہاں جی، اب ان تمام روایات سے بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو لمبے سے لمبا سفر کیا ہے نا، وہ 20 دن کا، یعنی آپ مدینہ منورہ سے نکلے اور پھر آپ نے کہیں جا کر ٹھہرے تو 20 دن ٹھہرے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کے 20 دن قصر نماز پڑھی ہے، اس سے زیادہ آپ کہیں ٹھہرے ہی نہیں۔ تو ظاہری بات ہے اب تبوک میں آپ 20 دن ٹھہرے، تو اب 20 کی بجائے اگر آپ 25 دن ٹھہرتے، تو اب پچھلے آپ کے عمل سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ وہاں پر بھی 25 دن بھی قصر نماز ہی پڑھتے، پوری تو نہیں پڑھنی۔ مکہ میں آپ 19 دن ٹھہرے، اگر آپ کو 2-4 دن اور ٹھہرنا پڑ جاتا تو پھر آپ وہاں قصر نماز ہی پڑھتے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا جو تسلسل ہے نا، اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ہی ادا کرنی تھی۔ تو لہٰذا اب اس بارے میں اصولی بات یہ ہے، اصولی بات جس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تک انسان مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو لہذا وہ مسافر والی نماز ہی پڑھے۔ اب بندہ 2 دن کے لیے مسافر ہو سکتا ہے، 15 دن کے لیے مسافر ہو سکتا ہے، مہینے کے لیے مسافر ہو سکتا ہے، 2 مہینے کے لیے مسافر ہو سکتا ہے، یعنی جب تک وہ مسافر کے حکم میں ہے وہ پھر مسافر والی نماز ہی پڑھے گا، اور جب وہ اس پر سے مسافر والی کیفیت ختم ہو جائے گی اور مقیم شمار ہو جائے گا، تو لہذا پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ مثال کے طور پہ اس کی میں سادہ سی مثال آپ کو دوں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، تو وہاں پھر آپ ٹھہر گئے، تو آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، یہاں پر آج ملاقات ہو رہی ہے آپ سے، تو آپ یہاں پر کوئی آپ مطلب کہ گھر لیا ہے، کیسے آپ کہاں سے؟ تو پھر آپ یہی بتائیں گے جی میں مہمان ہوں، تو میں مہمان آیا ہوں۔ اچھا آپ مہمان ہیں، مسافر ہیں، ٹھیک، جی میں مہمان ہوں۔ تو ظاہر بات ہے آپ خود بھی اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے، لوگ بھی آپ کو مسافر سمجھ رہے۔ آپ کو رہتے ہو گئے وہاں پر 10 دن ہو گئے، 10 دن بعد آپ سے کوئی اور شخص پوچھتا ہے جی آپ میں کئی دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں، تو آپ یہاں کے مقیم ہیں، یہیں کے رہائشی ہیں، یا آپ کیسے ہیں؟ تو آپ 10 دن بعد کیا بتاتے ہیں؟ کہتے جی میں مسافر ہوں، لیکن میں ذرا کچھ دن یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، لیکن میں مسافر ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب آپ 10 دن بعد بھی اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی آپ سے جو تعارف حاصل کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مقیم ہیں کہ مسافر سمجھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو۔ اس کا مطلب عرف عام میں آپ مسافر ہیں، لوگ بھی آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں، لہذا آپ پر حکم بھی مسافر والا ہی لگے گا، آپ پر حکم بھی مسافر والا ہی لگے گا، لہذا آپ مسافر والی نماز پڑھیں گے۔ تو لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے زیادہ وقت شامل ہے کہ وہ کہیں گئے اور وہ وہاں پر ان کو ٹھہرنا پڑا، تو وہ وہاں کوئی 6 مہینے ٹھہرا، کوئی 9 مہینے ٹھہرا، کوئی 2 سال تک ٹھہرا، لہذا وہ پھر قصر نماز ہی پڑھتے رہے۔ تو لہذا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تو یہی بات سمجھ پائے کہ ہم مسافر ہیں، تو لہذا ہمیں قصر نماز ہی پڑھنا ہے، تو پوری نماز نہیں پڑھنی۔ تو اب اس بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، وہ 3-4 دن تو مسافر رہے گا، پھر اس کے بعد وہ مقیم شمار ہو جائے گا خود بخود، اور اس کو پھر پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک موقف دوسرا ہے اور ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن جو زیادہ دلائل ہیں اور مضبوط دلائل ہیں وہ اسی بات کے ہیں کہ جب تک وہ خود مسافر ہے، عرف عام اسے مسافر سمجھا جا رہا ہے، لہذا وہ پھر مسافر ہے تو پھر وہ مسافر کی نماز ہی پڑھے گا۔ تو اب اس بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، تو وہ آپ سماعت کر لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے اس سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ کہ پہلا تو یہ قصر نماز، تو قصر کرنا واجب ہے، قصر کرنا واجب ہے۔ تو قصر نماز سے مراد یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے حالت سفر میں 2 رکعت ادا کرنا۔ اس کے حکم میں علماء کا اختلاف تو موجود ہے، لیکن زیادہ قوی دلائل ان لوگوں کے ہیں جو وجوب کے قائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابتدا میں سفر و حضر میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے
تمہارے نبی کی زبان کے ذریعے سے مسافر پر 2 رکھتے، مقیم پر 4 رکھتے اور حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم دوران سفر صرف 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کے متعلق فرمایا، یہ ایسا صدقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کو اس طرح پسند کرتے ہیں جیسے اپنی نافرمانی کے ارتکاب کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل بھی اسی طرح تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت سفر میں فرمایا کبھی 4 رکعت نماز نہیں ادا کی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام سفروں میں صرف قصر ہی ثابت ہے۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل۔ تو اب اس میں یہی ہے کہ آپ تو قصر نماز آپ پڑھا کرتے تھے، تو یہی واجب ہے، یہی دلائل اس کے ہیں، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ باقی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بات ہے تو وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ صحیح احادیث کے نص کے خلاف ہے، تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلطی لگی۔ بہرحال اب ہے جو قصر کتنے دن کرنی ہے، اور اس میں اگر صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ زیادہ دن رہے تو انہوں نے زیادہ دن تک بھی قصر کی۔ تو اب اس کے دلائل تھوڑے سن لیں۔ تو قصر کا وجوب ایسے شخص پر ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے، اگرچہ اس کا سفر جو ہے وہ 12 میل سے کم۔ تو ایک برید میں 4 فرسخ اور 1 فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو اس آیت میں مطلق وہ چلنے کا ذکر ہے، سفر اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ دوران سفر 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث میں مطلق سفر کا ذکر ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں کہ اتنے فاصلے پر قصر کی جائے گی اور اس سے کم پر قصر نہیں کی جائے گی، لہٰذا جو ہم بھی اسی کی کوئی حد متعین نہیں کر سکتے۔ تو مندرجہ ذیل آیات میں بھی تو اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ، تو سفر کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ وہ جو بیان ہوا ہے تو اس میں وہ لازمی نہیں، وہ ایک خبر دی گئی، اس لیے راجح بات یہی ہے کہ جتنی مسافت کو عرف عام میں سفر تصور کیا جاتا ہے وہاں قصر نماز پڑھ لی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ ہو، امام ابن قیم، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل فائل ہے۔ ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 3 دن کی مسافت پر وہ کہتے ہیں کہ قصر کی جائے گی۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ تو یہ تو سفر کی مسافت کتنی ہو تو اس پر ہماری بات ہوگی۔ اب قصر نماز کی ابتدا اپنی بستیا علاقے سے وہ نکل کر کرنی چاہیے، اس پر ہماری بات ہو گئی۔ تو اب اگر انسان کو کوئی تردد ہو، یہ اہم بات ہے، تردد کی حالت میں، یعنی کہ ایک بندہ گئے مثلا یہ تھا کہ میں کسی بندے کے پاس جا رہا ہوں اور میرا کام 2 دن میں ہو جائے گا، لیکن وہ کام 2 دن میں نہیں ہوا، اس نے کہا جی تمہارا کام 2 دن بعد ہوگا، اس کا مطلب اگلے 2 دن لگ گئے، اگلے 2 دن کے بعد
تو وہ اب آئے گا تو آپ کا کام ہوگا. تو یہاں سے پھر یہاں پتہ یہ چلا کہ اس آدمی کو طے ہی نہیں ہے کہ میرا کام کب ہونا ہے, وہ بندہ مجھے کب ملے گا, میرے پیسے کب ملنے, میں یہاں سے گھر کب جاؤں گا. تو لہذا اس کو اس بات کا تردد کی حالت میں ہے. تو اگر انسان کسی شہر میں تردد کی حالت میں ہو تو پھر وہ جب تک اس کا تردد ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر اس وقت تک وہاں ٹھہرے گا اور مسافر ہوگا اور وہ قصر نماز ادا کرے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث 20 دن کی غزوہ تبوک والی, وہ ہم نے پڑھ لی. نبی صلی اللہ مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. سنن ابی داؤد میں 17 دن کا ذکر ہے, پھر 15 دن کا ذکر ہے. تو ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بھی آپ وہاں ٹھہرے رہے اور جب تک آپ وہاں رہے آپ نے قصر نماز ہی ادا کی ہے. باقی اب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین وہ حضرت عبداللہ بن عمر آذربائیجان گئے تو پھر وہاں پر برف پڑ گئی اور برف پڑنے سے راستے بند ہو گئے. تو وہ وہاں پر تقریباً 6 ماہ ٹھہرے رہے 6 ماہ ٹھہرے اور 6 ماہ وہ قصر ہی پڑتے رہے. حالانکہ یہ بات تو طے شدہ ہوتی ہے کہ جب برف پڑ گئی ہے, پھر برف جب پڑ گئی ہے وہ ایک دن میں تو پگھلنے والی نہیں ہے, رستے کھلنے والے ہیں نہیں. تو ظاہری بات ہے برف باری کا موسم ہوگا تو رستہ کھلے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ آذربائیجان میں ٹھہرے تو 6 ماہ کے 6 ماہ ہی وہ قصر کرتے رہے. اور یہ جو روایت ہے یہ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر موجود ہے. اور ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ وہ جو تھے رام ہرمز کے علاقے میں 9 ماہ رہے اور قصر نماز ادا, اور نصب الرایا کے اندر موجود ہے 9 ماہ ٹھہرے لیکن 9 ماہ کے 9 ماہ ہی قصر کرتے رہے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کسی غزوے کی وجہ سے فارس کے علاقے میں یعنی ایران کے علاقے میں 2 سال مقیم رہے اور قصر نماز ادا کرتے رہے. یہ بات تہذیب الاثار مسند عمر کے اندر یہ بات موجود ہے. تو لہذا اب اس سے یہی پتہ چلا کہ وہ صحابہ کرام اتنے دن وہاں ٹھہرے رہے تو لہذا انہوں نے پھر قصر نماز ادا کی ہے. تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک کوئی شخص وہاں پر مسافر کے حکم میں ہے تو پھر وہ مسافر والی نماز ہی ادا کرے گا. اب ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ سفر میں جو نماز کو جمع کرنا, یعنی کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب چونکہ ہمارا وقت تمام ہو گیا ہے تو یہیں تک آج اپنی بات کو ہم رکھتے ہیں. اگلے درس میں اگلے سبق میں یہ بات ہم سمجھیں گے کہ جو مسافر آدمی ہے کیا سہولت کے لیے وہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے. اگر وہ جمع کر کے پڑھے گا تو کیسے جمع کرے گا اور کون کون سی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. تو یہ بھی شریعت نے ہمیں ایک آسانی دی ہے, تو یہ اگلے سبق میں آئے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سننے, سمجھنے, عمل کرنے, اس کی حفاظت کرنے اور اللہ تعالی اس حدیث کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ بہن ہماری موجود ہوگی جو اکثر و بیشتر سوالات پڑھتی ہے, تو وہ پڑھ دے گی تو میں انشاءاللہ ان کے جوابات دے دیتا. جی بہن موجود نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز بس 1 منٹ جی, 1 منٹ تھوڑا سا رکیں. جی بولیے آپ. جی, سفر میں کیا سنہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟
سفر میں سنتیں پڑھ جی سکتے ہیں؟ جی یہی پوچھ رہی ہیں. جب ہم نے تفصیلاً بات کی ہے کہ سفر میں جو فرض تھے، فرض بھی کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. ظہر کے فرض کتنے تھے؟ 4. وہ کتنے ہو گئے؟ 2. تو اب آپ یہ بتائیں، جب فرضوں کے اندر آسانی کر دی ہے، فرضوں میں کمی کر دی ہے، تو وہ جو سنتیں ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، تو وہ فرض تو نہیں نہ ہے. تو لہٰذا جب فرضوں میں کمی کر دی گئی ہے اور ہمیں آسانی کی گئی ہے ہمارے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی اس دی ہوئی رخصت اور آسانی کو قبول کرنا چاہیے. جی جی وہ پوچھ رہی ہیں کہ والدہ کے گھر کا فاصلہ ان کا اپنے سسرال سے 2 گھنٹے کا ہے، تو اب کیا یہ قصر نماز پڑھیں گی؟ ہاں، اب دیکھو اصل میں اب یہ طے کرنا ہے کہ بھی گھر اصلی کون سا ہوتا ہے. جب تک بیٹی ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو اس کا گھر وہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے میاں کے گھر آ جاتی ہے، تو پھر اس کا جو اصل گھر ہوتا ہے وہ اپنے میاں کا ہوتا ہے. ماں باپ کے گھر جب جاتی ہے تو وہ مہمان کے طور پر، مسافر کے طور پر جاتی ہے، تو لہذا وہ وہاں قصر نماز پڑھے گی. اچھا، اگر ہم کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور واپس اپنے آبائی ملک میں گھر آ جاتے ہیں جہاں پہلے رہا کرتے تھے، تو کیا قصر نماز پڑھیں گے؟ ہاں، اب اس کی صورت حال یہ ہے کہ اب وہ اپنے جب آبائی ملک میں آئے ہیں تو اب کیا ان کا وہی ملک ہے؟ ایک ہوتا ہے یہاں سے کسی ملک سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر، سب زمین جائیداد بیچ کر انسان اس ملک کی نیشنلٹی لے کر وہیں کا ہو رہتا ہے. اب اس ملک میں جب آتا ہے تو اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، وہ تو پھر رشتہ داروں صرف ملنے کے لیے آتا ہے. آج اس رشتہ دار کے ہیں، کل اس کے ہیں، کل اس کے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس حالت میں یہ بندہ مسافر ہوگا، اور وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی پہلے میں یہاں رہتا تھا، لیکن اب ہم تو اس ملک کو چھوڑ کر وہیں سیٹل ہو گئے، تو اب ہم اصل تو وہیں کے نیشنل ہیں، وہیں رہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ پھر مسافر ہے، تو پھر یہاں وہ قصر نماز پڑھے گا. جی اچھا، دوسرا سوال پوچھ رہی ہیں، کالج کا فاصلہ ان کے 10 کلومیٹر ہے، تو کیا ظہر کی نماز قصر پڑھوں گی میں؟ 10 کلومیٹر. اب اگر ہم ایک حدیث، 2 حدیثیں اس بارے، ایک تو یہ ہے کہ جس میں یہ کہ سفر شروع کیا جاتا اور پھر واپس آنے تک قصر نماز پڑھی جاتی. اس حدیث کی روح سے تو یہی ہے کہ وہ پھر جب اپنی بستی سے نکل جائے اور اپنے کالج وغیرہ میں جو نماز پڑھے تو پھر وہ قصر پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ جو 3 فراسخ کا لفظ آتا ہے نا، اس کا جب کلومیٹر بنایا ہے کہ اربوں کا میل ہمارے میل سے بڑا ہوتا ہے، ہمارے میل اتنے بنے، پھر اربوں کا کلومیٹر ہمارے کلومیٹر سے بڑا، تو وہ تقریباً 20-22 کلومیٹر. سارے شک شبے نکال کر کہتے ہیں کہ اگر اتنی مسافت ہے تو پھر وہ قصر کرے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر قصر نہ کرے. تو یہ 2 نظریات ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے سفر کیا اور وہ تقریباً 6 کلومیٹر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کلومیٹر پر قصر نماز پڑھی. صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کلومیٹر کے مسافت پر وہ قصر نماز پڑھی ہے. جی جی پوچھ رہی ہیں کہ وتر نماز جو ہے وہ ہم سفر میں پڑھیں گے؟ ہاں، میں نے یہ بات وضاحت کی تھی کہ فجر کی سنتیں اور عشاء کا وتر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حضر دونوں میں پڑھے ہیں، تو لہذا ہم بھی پڑھیں گے، عشاء کے وتر بھی پڑھیں گے اور فجر کی سنتیں بھی پڑھیں گے. جی جی اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو قصر آپ بول رہے ہیں وہ قاف سے ہے کہ کاف سے ہے؟ ہاں، یہ قاف سے ہے، قاف قرآن والے سے ہے. جی وہ جو کاف کتاب والے سے ہوگا اس کا معنی توڑنا ہوتا ہے. دوسرے سوال ہے، یہ انڈیا سے ہیں بہن اور کہتی ہیں کہ شاید ممبئی میں رہتی ہیں اور والدہ کے گھر حیدرآباد جاتی ہیں، تو اب 2 مہینے کے لیے چھٹیوں کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو 2 مہینے وہ کیا قصر کریں گی کیا؟ ساری گفتگو آپ نے سنی. جب آپ اپنی والدہ کے ہاں چلی جائیں گی
تو وہ جو آپ کی والدہ، آپ کے بھائی یا عزیز و اقارب، وہ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ آپ مقیم ہیں کہ مسافر ہیں؟ اگر آپ وہاں کسی کو تعارف کروائیں اپنا، تو آپ کیا کہیں گی کہ میں اب یہاں پکی پکی آ گئی ہوں، کہ میں صرف ملنے کے لیے آئی، چھٹیاں گزارنے کے لیے آئی ہوں؟ تو ظاہری بات ہے وہ یہی کہے گی کہ میں یہاں مقیم تو نہیں ہوں بھائی، ہمارا گھر تو ممبئی میں ہے، تو لہذا میں تو مسافر ہوں۔ تو جو مسافر ہے تو پھر مسافر کی نماز ہی پڑھے گا۔ جب وہ مقیم ہو گیا، اپنے آپ کو مقیم سمجھ رہا ہے کہ میں اب یہیں کا ہوں، میں مقیم ہوں، میں نے اقامت اختیار کر لی ہے، میں نے رہائش رکھ لی ہے، ہاں پھر وہ پوری نماز پڑھے۔ تو یہ تو فیصلہ ہر انسان خود کرے گا نا کہ بھی میں مسافر ہوں کہ مقیم ہوں۔ اگر وہ مقیم ہے تو پھر مقیم والی نماز پڑھے گا، اگر وہ مسافر ہے تو پھر وہ مسافر والی نماز پڑھے گا۔ جی تو پھر شاید شیخ صاحب یہ ایک خاتون ہے، ان کا بھی یہی سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور 1 سال یا 6 مہینے کے لیے ان کے پاس رہنے جائیں تو کیا نماز قصر کرنی ہوگی؟ تو وہی جواب ہاں ہوگا۔ ہاں، یہی جواب ہے بالکل ایسا ہی۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں وہاں جب جائیں گے؟ مقیم ہے، مسافر۔ پوچھ رہی ہیں کہ قاف صاد را قصر جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ قصر اس کا مطلب کم کرنا، قصر کا مطلب کم کرنا۔ اگر ویکینڈ پہ 10 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ کیا جائے تو کیا قصر نماز ہوگی؟ اچھا، یہ نا میں بہنوں کو ایک یہاں نصیحت کروں، وہ نصیحت یہ ہے کہ دیکھو سارا سبق آپ لوگوں نے سنا ہے نا، میں سارے سوالوں کے جواب دوں گا، اس میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ سبق سب لوگ سنتے ہیں تو اس میں یہ ساری باتیں تو ہماری ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا نا اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ ذکر کیا، اللہ نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرو۔ اچھا، بنی اسرائیل والوں نے کہا گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، وہ بچی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، اس نے ہل جوتا ہو، ہل نہ جوتا ہو؟ تو انہوں نے اتنے سوال کر دیے، اتنے سوال کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نا کام کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی پھر سارے سوالوں کے جواب ان کو دیے، اور بالآخر انہیں یہ کرنا پڑا۔ تو یہ جو سوالات ہو رہے ہیں نا، یہ سارے سوالات کے جوابات بھی اب بھی ہو رہے ہیں، اور یہ دوران سبق بھی میں نے ان سب کے جوابات آپ کو دیے۔ یہ 10 کلومیٹر والا کہ اب جو اس 3 فراسخ ہے نا، وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 9 میل بنا۔ اگلا سوال اب مسٹر۔ ہمیں پتا ہے کہ 9 میل جو ہے وہ میل بڑا ہوتا ہے، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جب میل کے کلومیٹر بنائیں گے وہ زیادہ بن جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے علماء نے لکھا ہے اگر وہ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کا اگر فاصلہ طے کریں گے تو پھر وہ قصر نماز، اور اس سے اگر کم پھر وہ قصر نماز نہیں۔ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف یہ بتایا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوتے، پھر گھر واپس آنے تک آپ قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو اب کلومیٹر وہ 10 ہوں، 12 ہوں، 14 ہوں، تو وہ بندہ گھر سے نکلا ہے، پھر گھر آنے تک وہ قصر نماز پڑھے گا۔ باقی اگر اس موقف پر ہم نے عمل کرنا ہے تو وہ پھر 20 کلومیٹر سے اگر کم سفر کرنا ہو، یعنی کہ 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 15، تو قصر نہیں ہے۔ اگر 20 کلومیٹر تک کرنا ہے، 22 کلومیٹر تک کرنا ہے تو پھر قصر نماز پڑھے گا، لیکن کب؟ اپنی بستی سے نکل کر۔ جی جی، کوئی اور سوال؟ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، سوال سارے ویسے ہی ہیں، آپ نے سم اپ کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔